उन्होंने एयरपोर्ट पर मेरे सीईओ को बोला, मेरा जो कमांडिंग चार्ज थे, कि शेख मुजीब की फैमिली कैद में है। जब मैं उस घर से तकरीबन 100 गज दूर था तो मेरी गाड़ी को एक भीड़ थी रोक दिया। सबसे जरूरी था हमला नहीं बल्कि जो घर के अंदर हैं उनकी जान को बचाना। मैं यूनिफॉर्म में बिना हथियार के ढाका को पार करके आया हूँ। इसका मतलब ये ढाका हमारे नीचे है, फौज, भारतीय फौज के नीचे है। उन्होंने मुझे वो फ्लैग दे दिया और बोला ये फ्लैग जो है बांग्लादेश का, आप हमारे घर के ऊपर लगाइए। जहाँ तक मुझे वहाँ बताया गया बाद में भी कि आप पहले आदमी हैं जिन्होंने इस घर के ऊपर बांग्लादेश की आज़ादी का झंडा लगाया है। उन्होंने बोला कि तुम मेरा बेटा है, मैं तेरे साथ फ़ोटो खिंचाऊँगा और उसको घर में रखूँगा कि आप मेरे फैमिली के मेंबर हैं। सवेरे 9 बजे एक मुक्तिवादी योद्धा जो कि शेख मुजीब रहमान के नीचे कर चुका है काम, वो आए। उन्होंने एयरपोर्ट पर मेरे सीईओ को बोला, मेरा जो कमांडिंग चार्ज थे, कि शेख मुजीब रहमान की फैमिली कैद में है और अगर उनको नहीं छुड़ाया गया तो वो मार दिए जाएंगे। और एक दिन पहले उनके ऊपर भी हमला किया था, लेकिन किसी वजह से वो हमला सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो बच गए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान सरेंडर कर दिया था तो हमारे जो कमांडिंग अफसर ने भी उसको इतना सीरियस नहीं लिया, आम तौर पे लिया और मुझे बुलाया अशोक। मैं गया कि तो देखो इन्होंने ऐसा बोला है, आप इनके साथ जाइए और देखिए इनकी क्या प्रॉब्लम है, देखिए। मैंने भी उसको इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तानी सरेंडर कर चुके हैं, तो अभी लड़ाई या बड़ी चीज़ का इतना डर नहीं था। तो मैं उस जो गाइड था मुक्तिवाहिनी जो आया था योद्धा और 2 जवान लेकर गाड़ी में मैं चला। उनका घर धन मंडी में था जो तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता था। ढाका में था? हाँ, ढाका में धन मंडी में, वहीं उनका था, जहाँ कैद भी थे, घर था। जब मैं उस घर से तकरीबन 100 गज दूर था तो मेरी गाड़ी को एक भीड़ थी रोक दिया। उस भीड़ में BBC के मीडिया का था, इंडियन मीडिया था, बांग्लादेश का मीडिया था, लोकल पेपर में थे, मुक्तिवाहिनी और कुछ और लोकल, तकरीबन 100 से नज़दीक आदमी था। मुझे रोक दिया, बोला आप आगे मत जाओ, ये गोली चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने इस भीड़ पर भी गोली चलाई थी और इससे पहले कुछ उन्होंने मुझे कार दिखाई जिसमें गोलियां लगी हुई थी और एक डेड बॉडी थी लेडी की। कहती ये डॉक्टर है, ये रिपोर्टर भी हैं, ये आई थी उनसे लेने के लिए, लेकिन उन्होंने इनको आने दिया और गोली मार के मार दिया। तो अभी मैंने ये सोचा कि जो अंदर हैं उनकी जान को खतरा है और जितना मैं लेट करूँगा या करूँगा खतरा उतना बढ़ता जाएगा। और अगर मैं अपने सीनियर से पूछूंगा मुझे कई सवाल पूछे जाएंगे, मैं उनको जवाब दूंगा। अगर वो मान जाते हैं फिर फ़ौज को भेजेंगे और उसमें बहुत टाइम लगेगा। मेरे साथ 2 जवान थे, मैं कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि सीज़फायर हो चुका था, सरेंडर हो चुका था, सबसे ज़रूरी था हमला नहीं बल्कि जो घर के अंदर हैं उनकी जान को बचाना। और अगर हम हमला करते या ऐसी कार्रवाई करते तो उनकी जान को खतरा होता। ये सब सोचते हुए मैंने अपने इरादे को पक्का किया, क्योंकि शायद मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय की जो पहली पैरा कमांडो बटालियन थी उसके नीचे नौकरी कर चुका था। उसके बाद मैं 2 पैरा स्पेशल फोर्स के अंदर भी की। तो मेरे अंदर एक किस्म का एक जज्बा था कि कोई भी रिस्क है उसको आप संभालें। और मेरे पेरेंट्स भी, जो फादर थे वो 2nd वर्ल्ड वॉर में थे, बचपन में मुझे फ़ौजी बीट, मेरे अंदर एक जज्बात था फ़ौजी का कि जो रिस्क है जो बताया जाता है ये स्टेट ऑफ माइंड। तो मैंने अपने उस चीज़ को तकड़ किया और सोचा कि मैं इनको अपने गट्स और विट्स के साथ साइकोलॉजिकली सरेंडर कराऊंगा। मैं जब चलने लगा मैंने अपना हथियार जो है उन 2 जवानों को दे दिया, बोला आप वहीं रहिए। और मेरे साथ जो दूसरे और थे लोग, फोटोग्राफर, बिना हथियार के गए थे अंदर? तो मैं बिना हथियार के बढ़ा, तो उन लोगों ने लगा मुझे
پھر بھی میں اپنا فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں جا کر ان کو چھڑاؤں گا. یہ مجبور رہا تھا. جب میں گیا آگے بنا ہتھیار کے تھا تو گاڑی جو ہے بلٹ ریٹرن گاڑی اس کے پاس گیا. وہاں کھڑا ہو کر میں نے ہندی میں بولا کوئی ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. پھر میں نے انگلش میں بولا از دیئر اینی باڈی؟ کوئی جواب نہیں آیا. تھوڑا رک کر میں پھر سلولی آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلا. گھر بڑا نہیں تھا, سنگل اسٹوری چھوٹا تھا, 3 بیڈ روم کا. اور کرتا کرتا میں دروازے کے اوپر سے 4-5 گز پیچھے رہ گیا. اس گھر کے اوپر بنکر تھا, میرے اور بنکر بیچ میں زیادہ سے زیادہ 20 گز کا فرق ہوگا. دانے گیٹ کے اوپر ایک بنکر تھا, اس میں سینٹری تھا, پیچھے بنکر تھے, 4 بنکر تھے. تو جب میں وہاں ان سے میں نے بولا, انہوں نے بولا رک جاؤ. میں رک گیا اور بولا واپس جاؤ نہیں تو ہم گولی مار دیں گے. تو میں نے ان کو سمجھایا دیکھیے میں بھارت فوجی آرمی افسر ہوں. یہ ہندی میں آنسر آیا تھا یا انگریزی میں آیا تھا؟ تو میں ان کو بولا کہ میں بھارتی فوج کا آدمی یونیفارم میں ہوں بنا ہتھیار کے, آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کی فوج نے سرنڈر کر دیا. یہ انہوں نے مجھے پنجابی میں بات کی تھی اور کیونکہ میں بھی پنجابی تھا میں اس پنجابی سمجھتا تھا اور میں نے بھی جواب جو بھی میری کارروائی ہوئی وہ پنجابی میں ہی ان کے ساتھ ہوئی تھی. اس کے بعد جب میں نے یہ بولا تو انہوں نے مجھے ہر طرح کی گالی دی کہ شاید میں گالی سے گھبرا جاؤں یا ایسی کارروائی کروں. لیکن مجھے ارادہ تھا کہ میں نے ان کو سائیکولوجی جیتنا ہے, اپنے ارادے کو مجبور رکھنا ہے. اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے ان کو دوبارہ سمجھایا. انہوں نے ہر طرح کا جو ہے میرے پر, فوج کے اوپر, بھارت تک کو انہوں نے بولا یہ گلاب دیش کیا کرے گا, بہت ایسی گالیاں دی جو شاید میں نہیں آپ کو بتا سکتا. لیکن وہ اس چیز کو سننے کو تیار نہیں تھے, وہ مجھے بار بار ڈرا رہے تھے. اتنے میں بھارتیہ ہیلی کاپٹر اوپر سے اڑا. میں نے ایک دم بولا دیکھو وہ بھارتیہ ہیلی کاپٹر, کبھی آپ نے انڈین ہیلی کاپٹر ڈھاکہ کے اوپر سے اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھارتیہ فوج ڈھاکہ کے اندر آ گئی ہے. اور میں یونیفارم میں بنا ہتھیار کے ڈھاکہ کو پار کر کے آیا ہوں. اس کا مطلب کہ ڈھاکہ ہمارے نیچے ہے, فوج بھارتی فوج کے نیچے ہے. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن وہ تھوڑے سے نرم ہو گئے تھے. مجھے محسوس ہوا کہ ابھی یہ جو وہ شروع میں دکھا رہے تھے وہ نہیں ہے, تھوڑی کم ہو گئی ہے. تو میں نے ان پہ اور زور ڈالا, ریپیٹ کیا اس چیز کو. ابھی یہ بات چلتی رہی, 20 سے 25 منٹ تک چلی اور میں وہاں رہا کھڑا. انہوں نے ایک راؤنڈ فائر کیا میرے پہ نہیں, پبلک پہ, مجھے ڈرانے کے لیے. جب یہ فائر کیا بولا ہم اگلی گولی آپ کو مار دیں گے اگر آپ نہیں واپس جائیں گے تو. اور اس نے حکم دیا اپنے جو گارڈ تھی کہ لوڈ کرنے کے لیے, جو سائڈ پہ تھا وہ بھی لوڈ ہو گیا, گیٹ پہ سینٹری تو میں دیکھ سکتا تھا. اس نے لوڈ کیا, سب ویپن لوڈ ہو گیا اور سینٹری ریڈی فائر کرنے کے لیے. میں نے بولا آپ مجھے مارو گے ایک آدمی کو, آپ 10-12 آدمی ادھر ہیں, بھارتیہ فوج آئے گی, مکتی وانی آئے گی, آپ سب کو مار دے گی. اور مرنے کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی کا کیا ہوگا یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. پھر بولے ہمیں مرنے کے کوئی وہ فکر نہیں ہے, ہم اپنی ڈیوٹی پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پنجابی بولا اور پنجابی میں ہی گالی دے کے بات کیا. میں نے بولا ٹھیک ہے, لیکن یہ مت بھولیے آپ کی فیملی پاکستان میں آپ کا انتظار کر رہی ہے, اور اگر آپ یہاں مارے گئے آپ کی ڈیڈ باڈی بھی آپ کی فیملی کو نہیں ملے گی. جہاں کہ آپ اگر جاتے ہیں تو زندہ اپنی فیملی کو, بچوں کو مل سکتے ہیں. بچے کا ورڈ میں نے جان کے کیا کیونکہ بچوں سے تھوڑا اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی بات چل رہی تھی ایسے ہی میں, تو اسی دوران تھوڑے وہ نرم ہوئے. جب فیملی کی بات ہوئی تو انہوں نے بولا ہم اپنے سینئر افسر سے بات کرنا چاہتے ہیں. اتنی دیر میں گھر کے اندر سے جو کھڑکی سامنے تھی 10 گز کے اوپر, وہاں سے آواز آئی. اس کے اندر شیخ مجیر رحمان
جن کو بنگو ماتا بولتے ہیں، شیخ حسینہ، ان کی بہن ریحانہ، بھائی رسل اور بچہ عبدر تھے. انہوں نے اندر سے بولا ان کو بات مانو، یہ بہت ظالم ہے، یہ کبھی بھی گولی چلا سکتے ہیں، کسی کو مار سکتے ہیں. میں اس چیز کو سمجھتا تھا، میں نے منہ سے نہیں بولا، ہاتھ سے اشارہ کر کے، لیکن اس ٹائم پر جب میں وہ سن رہا تھا، اشارہ کیا تھا، میری نظر پاکستان کے کمانڈر کے اوپر تھی. میں نہیں چاہتا اس کو کوئی ایسا موقع دوں کہ وہ ایک بار کچھ اور سوچ سکے یا کارروائی کرے. میں نے اس کو بولا تم کمانڈروں سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ریلوے جو ٹیلی فون لائن ہے، ان دنوں ٹیلی فون لائن ہوتی تھی، وہ کاٹ دی گئی ہیں، اور جو باقی کچھ بچی ہیں وہ لڑائی کے اندر برباد ہو گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات، آپ کے کمانڈروں نے سرنڈر کر دیا ہے، آپ بات نہیں کریں گے. اگر آپ ڈیلے کریں گے تو مکتی وان یہ بھارتی وہاں آئے گی، اور میں نے آپ کو بتایا آپ کا انجام کیا ہوگا. تو وہ چپ ہو گئے. میں سمجھ گیا کہ ابھی یہ میرے اس کا انفلوئنس ہے. میں نے بولا، اس کو ریپیٹ کیا. پھر میں نے بولا کہ میں بھارتی فوج کا افسر ہوں، میں آپ کو پرومس کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اگر سرنڈر کر دیں تو میں آپ کو صحیح سلامت آپ کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دوں گا، اور آپ وہاں سے اپنی فیملی کو مل سکتے ہیں. وہ تب بھی چپ رہے، کوئی جو. میں نے ایک بار اور ریپیٹ کیا. جب دوبارہ میں نے زور سے بولا تب وہ سر ہلایا اور بولے کہ ہاں ہم سرنڈر کریں گے. ابھی جب سرنڈر ہوا تو مجھے معلوم ہے ہتھیار لوڈڈ ہے اور دشمن کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا. میں نے کہا جہاں ہتھیار ہے وہاں چھوڑ دیجئے، آپ چھت اور جہاں پہنچ رہے ہیں آپ میرے ادھر آ جائیے. وہ نیچے آئے. میں نے اپنے 2 جوانوں کو بلایا اور گاڑی کے ساتھ ان کو ہیڈ کوارٹر بھیج دیا. اور اسی ٹائم میں دروازہ کھولا گھر کا، اور جو بنگ ماتا شیخ مجید الرحمان کی جو پتنی تھی شیخ حسینہ، یہ تو ان کی جو بنگ ماتا تھی، انہوں نے مجھے گلے میں لگایا اور بولا کہ آپ میرے بیٹے سمان ہیں، اور آپ کو خدا نے بھیجا ہے ہم کو بچانے کے لیے. ابھی کچھ ایسی بات چل رہی تھی، تب تک لوگ بھی اور آ گئے، مجھے سرنڈر کر چکے تھے. گاڑی چلی گئی. ایک مسٹر کھوکھا ہے، وہ کزن تھے شیخ مجید الرحمان کے، وہ مکتی وانی بھی رہے ہیں اور فائٹر بھی رہے ہیں، فریڈم فائٹر. تو انہوں نے ایک جھنڈا جو بنگلہ دیش کا نیشنل فلیگ تھا وہ شیخ حسینہ جی کو دیا، اور ان کو بولا انہوں نے مجھے وہ فلیگ دے دیا اور بولا یہ فلیگ جو ہے بنگلہ دیش کا آپ ہمارے گھر کے اوپر لگائیے. میں اوپر گیا، جو پاکستانی فلیگ لگا تھا اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا، اور بنگلہ دیش کا جو فلیگ ہے میں نے اس کے اوپر لگایا، اور جو نیچے گرا تھا اس کے اوپر پاکستانی نے پاؤں رکھا، اور جائے باتا جو بنگو باتا تھی جوائے بوگلا بولا. سب لوگوں نے بولا اور کافی ہو گیا. اور جہاں تک مجھے وہاں بتایا گیا بعد میں بھی کہ آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس گھر کے اوپر بنگلہ دیش کی آزادی کا جھنڈا لگایا ہے. اور اس کے بعد مجھے بولا گیا کہ آپ یہیں 2-4 دن رہیے، ان کی سیکورٹی کا دھیان رکھیے جب تک کہ پورا بندوبست نہیں ہوتا. ابھی 3-4 دن گزرے تھے تو مجھے بنگ ماتا مسز شیخ مجید الرحمان نے بلایا، اور انہوں نے مجھے ایک ٹسٹ رسٹ واچ گفٹ دی ایز اے افیکشن ریگارڈس اور ایز اے سن. بولا کہ میں بیٹا میں گھڑی دیتی ہوں. ابھی یہ ہوا تھا تو میری یونٹ جو 14 گارڈ ہے اس کے حکم ملا کہ آپ ڈھاکہ سے باہر، بنگلہ دیش سے باہر واپس انڈیا جائیں کیونکہ لڑائی ختم ہو چکی ہے. لیکن شیخ مجید الرحمان جو پاکستان میں تھے انڈر ارسٹ، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان بھارتی فوج کا ایک میجر اشوک تارا ہے، انہوں نے ان کی فیملی کو بچایا ہے. تو انہوں نے میسج دیا کہ وہ مجھے ملنا چاہتے ہیں. تو اس پر مجھے فوج نے، بنگلہ دیش گورنمنٹ، ہماری سرکار نے مجھے روک دیا شیخ مجید الرحمان کو ملنے کے لیے. ابھی شیخ مجید الرحمان بنگلہ دیش میں 10 جنوری 72 کو آئے، اور مجھے 12 جنوری 72 کو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اسی گھر میں انوائٹ کیا بریک فاسٹ کے لیے. میں ان کی سب کیا بہت. انہوں نے بولا کہ تم میرا بیٹا ہے، میں تیرے ساتھ فوٹو کھنچاؤں گا اور اس کو گھر میں رکھوں گا کہ
کہ آپ میرے فیملی کے ممبر ہیں. وہ فوٹو لی, وہ فوٹو میرے پاس ہے.